I'm a citizen. All my family are living here. So can I continue to live here? I said, okay, let us look at how you are living there. Do you practice Islam? If he says, yes, alhamdulillah, I'm a Muslim. My wife is a Muslim. My children are Muslim. We go to the masjid. No harassment. My wife wears a niqab. No harassment. My children go to Muslim schools and they study the Quran and they practice their religion freely, totally. I would say there's no problem in you staying in your country, living your life as a Muslim, giving da'wah. It might be even better for you to stay there because you will be giving da'wah to others. But if he says to me, well, Sheikh, no, I can partially worship and practice Islam. So we are forced not to pray Jumu'ah because our workplace does not allow us to leave and pray with the Muslims. I can manage through that. I have to do some work, but I can manage giving you a fatwa on that. Okay, what else? My wife is not obliged, she is prohibited from wearing the niqab, as in the case in France and other European countries. They will fine her and she has to pay a fine of like $120 or $130 every time the police catches her. Whoa, this is weird. Why is that? Because they want to abandon any religious symbols. Is there hatred to religion that much? What happens if she wears the bikini? They have no problem with that, Sheikh. Even if she goes topless, no problem. It's a free country. But when it comes to religion, it is in their genes that they hate Islam. And we've seen what they had done to Algerians before and what they're trying to do now to the Lebanese and to the Mali, I don't know how to make an adjective, Malians maybe, I don't know. And anyhow, this is not our topic. Is that you are capable and able of worshiping Allah Azza wa Jal. Meaning that you can practice the rituals of Islam without any intimidation or any hardship. If this is the case, you can live there. There's no problem in that. So many millions of Muslims are living in the UK and the US, and they're practicing their religion, alhamdulillah, without any intimidation or any hardship. There's no problem in that. But when you can't pray or abide by the hijab, or you are being intimidated and abused at the workplace or at your schools, and you feel inferior and maybe there might be hardship or even harm on your safety, in this case, it's not permissible to live there. اللہ نہیں چاہیے. اور باقی یہ جو علماء کہہ رہے ہیں غیر مسلم ملکوں میں جا کے شہریت لینا حرام ہے، ان سارے علماء کے مدرسے، ان کے چندے، ان کے ٹشکرے بدماش جو باڈی گارڈ، ان کی لینڈ روور گاڑیاں، یہ سارے غیر مسلمان ملکوں میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے ڈالروں کے اوپر چل رہی ہیں اور پاؤنڈوں کے اوپر. وہ ان کو حرام نہیں نظر آتا. وہاں سے آئی فون آ جائے گفٹ میں لے لیتے ہیں. وہ انجینئر صاحب ہی نے جنہوں نے روزانہ درجنہ آئی فون آفر ہوتے ہیں تو نہیں لیندے. انہاں دا ایک دہڑے وضو نہیں کھلوندا. تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہاں جا کے کافر کے ملک میں رہیں اور کافر کے ملک میں جا کے کافروں کو ٹیکس دے کے کافروں کی نوکری کر کے جو کمائی کر کے ان کو بھیج رہے ہیں وہ حلال ہو رہی ہے. تو یہ ان کے سارے، اگر کسی اسلام مطلب غیر مسلم ملک کے اندر دین کو پریکٹس کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو وہاں رہنا حرام ہے. اگر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ، حج، زکات جو بنیادی آپ کے ہیں چیزیں. باقی اگر آپ 100% کہیں تو وہ نہ سعودیہ میں 100% اسلام ہے، نہ پاکستان میں، نہ ایران کے اندر. کمزوریاں تو ہر جگہ موجود ہیں. ترمذی میں حدیث نمبر ہے 1604 اور 1605، وہ صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ نہ رہو. تو کیا غیر اسلامی جو ملک ہیں ان میں رہنا حرام ہے؟ اس کا پہلے تو پھکا ہے کہ جو سلفی علماء اور جو اہل حدیث علماء ان حدیثوں کو صرف مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے یوز کر رہے ہیں، یہ سارے علماء ان ملکوں میں نوکریاں کرنے والوں کے ڈالرز اور ان کے چندوں اور پاؤنڈز کے اوپر گزارا کر رہے ہیں، بلکہ وہاں سے فارن ٹور بھی کوئی مس نہیں کرتے ہیں. ود فیملی جاتے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی بدوائیں بھی لیتے ہیں کہ اس نے تو اپنے لیے کہا تھا اب اپنی بیوی بھی لے آیا اور یہ ڈیمانڈیں کر رہا ہے. ان کی فرسٹ ہینڈ سٹوریز ہمیں لوگ وہاں سے سناتے ہیں
ہمیں بھی بلاتے ہیں, ہم تو آپ کو پتا ہے ہمارا تو سراس اس حوالے سے بالکل کلیئر کٹ ہے. تو اسی سے ان کے ان فتووں کی کلی کھل جائے گی آپ کے اوپر. پھر ان کے چندے کیوں وصول کرتے ہو؟ جو رسول اللہ کی نافرمانی والی جگہ پہ جا کے رہ رہے ہیں ان کے چندے, اور وہاں جا کے پھر تقریریں کیوں کرتے ہو, وہاں جا کے اپنے فرقے کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ نہ دیا کرو نا. تو واقعہ کہ نہیں جی اسلام کی خدمت ہے, ہاں اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے. اور یہ جو آپ نے حدیث کوٹ کی یا سورۃ النساء کی جو آیات ہیں, یہ اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے بارے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہجرت فرض ہو گئی تھی, اور جو کوئی ہجرت نہیں کرے گا اسے منافق شمار کیا جائے گا, اور اگر کسی اور مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتا تو وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھی. آج کے دور میں یہ والے احکامات نہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ اب قیامت تک کے لیے ہجرت ختم ہو چکی ہوئی ہے. وہ والی ہجرت جو وہ والی فضیلت والی تھی جو فرض کی گئی تھی, اب جو ہجرت ہے وہ کسی کی مرضی کرے نہ کرے. مجھے بتائیں کہ کون سا اسلامی ملک ہے جس میں ہم ہجرت کر کے چلے جائیں؟ غیر اسلامی ملک تو یہ ہمیں بتاتے ہیں نا, ذرا مجھے اسلامی ملک بتائیں نا کون سا ہے. اسلامی ملک وہ ہے جس کے نام میں اسلام آتا ہے, جہاں آپ نے بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے ہزاروں روپے رشوت دینی پڑے, جہاں آپ سکول میں بچہ نہ داخل کروا سکیں, جہاں عدالتوں سے آپ کو انصاف نہ ملے, جہاں کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ چور ہوں, جہاں ریاستی اداروں کے جو سربراہ اور ان کے بڑے کرتے درتے ٹھگ ہوں, وہ اسلامی ملک ہے. یا جہاں پہ بیسک ہیومن رائٹس اور ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, وہ اسلامک ملک ہے. تو میرا خیال ہے یورپ امریکہ تو وہ سو کالڈ اسلامی ملکوں سے بڑا آپ کو اسلامک نظر آئے گا. تو اگر آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بھی اسلامی ملک نہیں ہے, تو جائیں پھر میرے بھائی خلائی مخلوق بن جائیں. دنیا میں تو ہمیں کوئی اسلامی ملک نہیں پتا. سو کالڈ اسلامک تو بہت ہیں, جس طرح کہ سو کالڈ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان بھی بہت ہیں, لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہاں کا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ سارے جذباتی جملے ہیں ان کے. لیکن دو چیزیں تو بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں جی اب تک ہر بندے کو, کامن سینس ہلکا سا بھی رکھتا ہو, کہ پاکستان ہو یا امریکہ ہو, انگلینڈ ہو یا قطر ہو, اذان کی آواز جو ہے نا مسجد میں, وہ واحد فرق رہ گیا. باقی تو معاشرے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں یہ اسلامی معاشرہ ہے یا نہیں. آپ قوانین دیکھ لیں, قوانین کا اطلاق دیکھ لیں تو وہ زیادہ اسلامی بن جاتے ہیں. آپ وہ ایک کلچرل نارمز دیکھ لیں کہ جو معاشرے کے اپنے آپسی معاملات کے ہیں, تو پاکستان تو کہیں سے کوالیفائی نہیں کرتا کہ وہ اسلامی معاشرہ ہے. ڈیفینڈنگ ابھی تو ہم نے انڈیا چھوڑا ہی نہیں ہے کہیں سے بھی. سو پھر کیا ہے کہ جو پاکستان میں اسلامی ہے؟ نہ سزائیں اسلامی ہیں, نہ جزائیں اسلامی ہیں, نہ معاملات اسلامی ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے نا, اس سائیکالوجی سے نہیں سوچنا کہ اوورسیز چلا گیا تو وہ غیر اسلامی معاشرہ ہے. ادھر ایسی کیا چیز ہے جو غیر اسلامی؟ ہمیں پتہ تو چلے. شراب ہر دکان میں ملتی ہے, تو پاکستان میں ہر تیسری دکان میں ملتی ہے. ٹھیک ہے, کیا ایسا کیا ہے وہ؟ وہاں پہ پورنوگرافی بنتی ہے, تو یہاں پہ پورنوگرافی سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے. دیر از نو وے. اب تو بنتی بھی ہے, تو میں تو کچھ میرے پاس رپورٹس ہیں ایسی جو پاکستان میں بنتی ہے. قصور کا جو کیس تھا وہ ایکچولی واز انکورڈ اے لاٹ آف ایونیوز. وہاں پہ ایسا کیا ہے مجھے پتہ چلنا چاہیے. بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر چیزیں تھوڑی زیادہ بظاہر علانیہ طور پہ ہو رہی ہیں, یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہاں پہ بھی علانیہ ہے. لا سے بڑا کیا لا ہوتا ہے. وہاں پہ LGBT آفیشلی الاؤ ہے, یہاں پہ بھی LGBT آفیشلی الاؤ ہے, مگر نام ہی رکھا ہوا. پاکستان کا قانون ہے اب, یہ 2018 سے اپلائی ہوا ہے کہ ساحل ندیم اگر کل اپنے آپ کو نادرہ میں جائے کہتے ہیں کہ میں ایک عورت فیل کر رہا ہوں اپنے آپ کو, تو عورت لکھوا دوں گا اور ایک آدمی سے شادی کر لوں گا. قانون مجھے کور دے رہا ہے اس کا. امریکہ میں بھی قانون کا ہی کور تھا, اس سے پہلے ان کو بھی تھو ہی ہوتا تھا. LGBT اوباما سے پہلے سڑک نہیں کراس کر سکتے تھے, اب ان کو لیگل کور, ابھی بھی ان کے اوپر تھو ہی ہوتا ہے. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا نا ایک زمانے. جی ہاں بالکل. اب تو پاکستان اور امریکہ میں فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان اس وقت کچھ سال پیچھے ہے کنزیومرزم کی اس دور میں. کیپٹلزم کا اس اتنی ڈیپ لیول پہ ڈبکی نہیں لگی. بیکاز اس لیے نہیں کہ ہمیں پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہم اتنے سست ہیں کہ ہم اس شیطان کے پیچھے بھی اتنی تیزی سے نہیں دوڑ سکے, کیونکہ چست قومیں امریکہ سے بھی آگے چلی گئی کیپٹلزم میں. سو دا اونلی پیپل ہو ایکچولی ٹرائی ٹو سے کہ نہیں اس لیول پہ مت آنے دیں, وہ کامن ویلتھ کے اندر اسکینڈینیویا نے کافی کام کرنے کی کوشش کی اور ایگلیٹیرینزم کی طرف کوشش کی. فلسفہ غلط ہے, کوشش ٹھیک ہے, تو اثرات دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں. ذرا سی دور اندیشی ہے تو کو پتہ چلے گا کہ ایگلیٹیرینزم از اے وے بگر کینسر دین اینی تھنگ ایلس. ہاؤیور
چونکہ وہ لانگ ٹرم میں ابھی ہم دیکھ نہیں سک رہے ہیں تو ہمیں اس وقت پیرنٹ ہی ٹھیک لگ رہا ہے. اس لیے ہر پاکستانی ہو یا انڈین ہو، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں مسلمان زیادہ تر، جب وہ باہر کسی بھی ایک ایسے فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جاتے ہیں جہاں پہ صفائی ستھرائی ٹھیک ہے، قانون کی پاسداری ہو رہی ہے، تو باقی کے سارے گناہ جو ہے نا وہ ٹیکنیکلی معاف کر دیتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ بہتر ہے. جو اصلی گناہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، وہ وہی ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ وہ صرف انڈیویجولسٹک کیریئر مینجمنٹ رول کے اندر ہے. انڈیویجولسٹک کیریئر مینجمنٹ رول جو ہے نا وہ بچے کے اندر وہ خباثت ڈالتا ہے کہ وہ صرف اس اپنے باپ سے بھی بڑا شیطان بنتا ہے. That is the only problem that we should be worried about. کہ میں جتنا مرضی، مجھے ایک دفعہ نا ایک بچے نے مجھے بتایا کہ سر مدر ٹریسا بھی تو امریکہ سے آئی تھی، اس کو بیچارے کو اتنا نہیں پتا وہ البینین تھی، وہ چونکہ ٹریسا نام ہے تو سمجھا گوئی ہے. مگر میں مانتا ہوں کہ فلانتھرپی امریکہ میں بھی ہوتی ہے، انگلینڈ میں بھی ہوتی ہے. دا پوائنٹ از وہ کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز وہ ایز اے ریئیکشن ہوتی ہے، ایز اے ریئیکشن کہ یار اتنا بھی تو میں نہیں اس لیول پہ جا رہا. آپ کو پتا ہے کہ کرسچنس کے اندر 100%، 90%، 80% کا وہ ہے کلب ہے کہ جو 100% آف دیئر انکم دیں گے. 100% آف دیئر انکم ہیز ٹو گو ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، ان کے مطلب چرچ کے لیے، چیریٹی کے لیے. مسلمانوں میں کون سا ہے؟ ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آئے، ٹھیک ہے، ہمارے 100% کے نام. ان کا ابھی اٹھا کے دیکھیں ذرا اسٹڈیز، ایسے ایسے پادری ہیں جو 100% کے اوپر ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ تو صحابہ کا دور تھا، امپاسبل ہیں. ان کے کرسچنز نے اچیو کر لیا. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے ایک بس اللہ کا لاکٹ پہن لیے چاٹ رہے ہیں کہ ہم زیادہ بڑے مسلمان ہیں. کم از کم نہیں تو 50,000 ایسے کرسچنز ہیں جو پادری ہیں جنہوں نے 100% کے اوپر ہیں. میاں بیوی گھر رہ رہے ہیں، مطلب وہ پروٹیسٹنٹ چین کے بھی ہیں، کیتھلک چین کے بھی ہیں، جہوواز وٹنس ہیں. I mean I know them, that's why I know. جب میں وہ دیکھتا ہوں کہ ابوبکر صدیق کا وہ ہم نے لگایا ہوا ہے کہ نہیں، ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے تھے. اٹس ناٹ اے فرض کہ یہ فرض کرنا ہی کرنا ہے ہم نے. اٹس اے فلاسفی کہ یہ جو ہے نا کسی بھی موقع آئے تو اس پہ آر نہیں آنی چاہیے اس کے کام کرنے پہ. وہ فلاسفی ہے. اب ان کے اندر گنے چنے ہیں 25-30-50 کروڑ میں سے، امریکہ انگلینڈ میں لاکھ ملک کے 10-12 ہزار. ہمارے پاس 1.5 ارب میں سے کتنے؟ ایک بھی نہیں. دیٹس اے پرابلم، دیٹس اے وے بگر پرابلم، بیکاز وہ امریکہ میں بھی ہے، وہ پاکستان میں بھی ہے. اب میرا جو موقف یہ ہے کہ امریکہ میں کیوں نہیں چاہتا بچے پلیں؟ بیکاز ایک انسان میں، ماں اور باپ میں اتنی طاقت نہیں ہے نا کہ وہ اپنے اس فلسفے کو چینج کر سکیں. تو پھر تو وہ حاویہ کے سینٹر پلاٹ میں جا رہے ہیں نا، حاویہ کے اندر گھس کے پھر بچے بچانے ہیں آپ نے، کیونکہ آپ خود کیٹلسٹ ہیں اس ریئیکشن، اس فلسفی کے. تو آپ کا بچہ تو پھر 10 times more devastation کاز کرے گا ہی کرے گا. پاکستان میں چونکہ کاہلی سستی ہے، یہ اس کیپٹلزم میں پورے نہیں اتر سکتے، تو پھر یہ ظاہر ہے زمینداروں کے بچے تھے، بس انہوں نے 6 مہینے کے بعد فصل کاٹنی یا بونی ہوتی تھی، ورنہ خالی بستروں پہ سونا ہوتا تھا کھیتوں پہ جا کے. انہوں نے دیٹس آل دے ور یوزڈ ٹو. دا ہول پروکریسٹینیٹنگ لیزینس آف دیز نیشنز آر ایویڈنٹ کہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اس لیے ان کے بچے ذرا سے کم ٹینٹڈ لگتے ہیں انڈیویجولسٹک کریئر مینجمنٹ لائف اسٹائل کے. ادروائز کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ کوئی فرق ہو فلسفے کے طور پہ. ابھی یہ تو مائنڈ سیٹ کی بات ہوگی نا، تو آپ ابھی اس کو میں فیول بتاتا ہوں نا، آپ کا فیول کیا ہے. امریکہ میں بہت زیادہ فیول ہے اس مائنڈ سیٹ کو چنگاری کو ہوا دینے والا. ظاہر ہے کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا کیپٹلزم کی. تو اور امریکہ نے دیکھی ہے نا، یا جاپان نے دیکھی ہے، ان کی گاڑی دیکھ لیں آپ، ان کی مشینیں دیکھ لیں، ان کے مٹیریل دیکھ لیں. مٹیریل کہتے ہیں the material that they have, the quality of the material in any and every industry. They didn't compromise because they wanted to sell it and make money in turn. That's why it is way more attractive to be a way more probable, you're way more prone to be in that society as a capitalist. It's way more attractive for an individual to fall prey to this sort of society. پاکستان میں ملتا کیا ہے جو بندہ کیا خرچ کرے؟ چائنا کا دوسرا صوبہ ہے پاکستان، ہر 2 نمبر چیز ادھر ہوتی ہے. جو بندہ ہلکا سا بھی، آپ دنیا پوری ایکسپوز ہو گئے ہیں امیزون کی وجہ سے، ہر چیز مل سکتی ہے دنیا میں، دنیا کی. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرے پاس یہ سیل فون ہے، آفیشیل سیمسنگ کا فون ہے میرے پاس. سیمسنگ میں میرے اپنے احباب کام کرتے ہیں. مائی اون کلوزسٹ فرینڈ ورکس ان سیمسنگ، ہیڈ آف افغانستان پاکستان ہے ریجن کا. اینڈ دے سے کہ ہم پاکستان کے لیے اسپیشلی وہ لینا فون بھیجتے ہیں کہ خیر آئے کچرا دے دو ان کو، انہوں نے کون سا کیس کرنا ہے، ان کو کیا پتا کہ کوالٹی کیا ہے.
ऑफिशियल सैमसंग का फ़ोन जो लो क्वालिटी के रिजेक्ट होते हैं, जो भी चिपसेट में मसला है या मटेरियल में मसला है, वो इधर भेज दो। वहाँ पे अमेरिका में और इंग्लैंड में और यूरोप में लो क्वालिटी नहीं भेज सकते आप। ज़रा सोचें कि क्या इस डेमोग्राफिक की साइकोलॉजी किस तरीके से एविडेंट होकर सामने नजर आती है। चाइना में ₹1 का फ्रॉड पकड़ा जाए ना किसी भी कंपनी में, क्या सजा है उसको? फांसी की सजा है। ज़रा सोचें किस लेवल के ऊपर देखी जाती हैं कुछ चीज़ें। हमारे पास ये सारे के सारे मामला जो है ना, वो हर चीज़ में हमने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन जो मोरालिटी का जो इंडेक्स है हमारा सबसे कम है, तो इसका मतलब है कि हमने बेसिकली मोरल आदमी को मोरालिटी पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हुआ है कि हमें खैर है, बस गाड़ी चलती है ना तो बैठ जाओ, बिल्कुल इस तरीके से। लड़का है ना तो शादी कर दो, लड़का काफ़ी है, लड़का है ना बस। यहाँ तक आ चुके हैं, बेटी को रिश्ता नहीं हो रहा, कोई भी लड़का ढूंढ दो, बस लड़का होना चाहिए। जस्ट सेटलिंग फॉर एवरेज, मतलब बस मतलब एट लीस्ट का जुमला बोला जाता है इधर कि एट लीस्ट चलो मुसलमान तो है ना, चलो कोई तो नौकरी करता है ना। whatever the hell is the problem with him, it doesn't really matter because compromise माइंडसेट बेसिक फिलॉसफी वीक हो तो हर चीज़ कॉम्प्रोमाइजिंग उसमें आ रही है आपकी। अब द रियल क्वेश्चन इज ऑफ द मदर कि मैं क्या खतरे में हूँ? खुदा की कसम खतरे में आप, क्योंकि आप सेंटर ऑफ हाविया में हैं, सेंटर ऑफ द ईवल में हैं। ईवल में इसलिए कह रहा हूँ कि वो जिस फलसफे को ट्रिगर कर चुके हैं, वो फलसफा अपनी माँ को भी कुछ देने के खिलाफ है। इंडिविजुअलिस्टिक है, कॉमन सेंस है। आपने भी अपने बच्चों के साथ वही करना है जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ करना है कि बस थोड़ी देर तक रहा, फिर घर से बाहर निकल जा। यू मेकिंग मी एंशियस अबाउट द फैक्ट कि तुम एक बर्डन हो गए मेरे ऊपर। एंड दिस इज नॉट फॉर सिंस फॉर एवर। ये कभी भी नहीं था। अमेरिकन औरत भी हाउस वाइफ ही थी 1600 में 1700 में, हाउस वाइफ ही थी, बच्चे पालते थे, फैमिली यूनिट बड़ा स्ट्रॉन्ग था अमेरिका का भी। ये लाइट्स ऑफ JP Morgan and Rockefellers, they really did the dent in the core of the इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। या यार जैसे 1500 के बाद से लिख लेंगे, 1600 में पीक पर बता रहा हूँ, 1500 के बाद से अमेरिका में शैतान ने कहा यार सबसे पहले इस कौम को पकड़ूं, क्योंकि ये लोग एफिशिएंट हैं, शैतान भी उसी को पकड़ता है। ये एफिशिएंट हैं, ये ज़्यादा जल्दी करेंगे, हम पे तो शैतान भी कम आता है कि इनका क्या करना मैंने। ये खुद ही जब अपनी खुद डायरेक्शन और रेस इन्होंने दोज़ख पे रखी है, मैं क्यों इसको टाइम ज़ाया करूँ। सो द क्वेश्चन इज, you are way more in problem because of the fact that you're in the most attractive city of evil. We are also the city of evil, we are just not that attractive, and that's the problem. So what's the way out now? The way out is कि if you cannot build a psychological strength based on a correct philosophy, जिनके फलसफे दुरुस्त हैं और साइकोलॉजी ठीक है उनकी, वो पाकिस्तान में भी ठीक है, अमेरिका में भी ठीक है। कोई एक शोबा, मैं अब नाम जान के नहीं ले रहा इस्लाम के पिलर्स के, किसी एक पिलर के ऊपर भी आपको दुनिया के हर मुल्क से बशिंदे मिलेंगे। समझे? हाजी भी ठीक है, नमाजी भी, ज़कात देने वाले भी सबसे ज़्यादा, सदका करने वाले भी, रोज़ेदार भी सबसे ज़्यादा, जहादी भी सबसे ज़्यादा, दाई भी सबसे ज़्यादा, यू नेम एनी कैटेगरी, दुनिया के हर मुल्क से निकल के आता है। सिर्फ पाकिस्तान से तो नहीं निकलता, या सिर्फ कतर या बहरीन से नहीं आते। बहरीन इज एक्चुअली द पार्टी कैपिटल ऑफ द प्लैनेट। दुबई इज द सेंटर ऑफ ऑल पार्टीज इन द प्लैनेट राइट नाउ। तो ये तो बात कहें कि अमेरिका है तो आपको कौन सी, सिर्फ इसलिए कि आपके घर के साथ मस्जिद लगती है आपने समझ लिया है कि मुसलमान मुल्क है, या किसी भी जगह जाके गोश्त खा सकते हैं आप, शर्मन जी, ये स्टैंडर्ड हो गए हमारे। देखें एटलीस्ट भी आ गए हम, एटलीस्ट गोश्त तो हलाल मिलता है ना, बाकी सारा कुछ हराम मिलता है, बस गोश्त हलाल मिलता है, इसलिए मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तान से ज़्यादा तो किसी भी जगह पे हर चीज़ हराम नहीं मिलती, इवन यहाँ पे तो गोश्त भी हराम ही खाते हैं हम। वो अलग बात है, हम पे इल्लत नहीं बैठती क्योंकि हमें पता नहीं है। मरी हुई मुर्गियाँ बिकती हैं ऐसे जितनी के मतलब क्या बताऊँ, हम सबको पता है। सो द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली यूनिट। अगर वो है तो फिर अब आप करें। अब बात वही है ना, या तो हमने इस्लाम के सिस्टम के लिए कोई काम किया होता, जब बनने लगता सोमालिया में या अफगानिस्तान में या इंडोनेशिया में या सूडान में या और किधर अभी तो कहीं और विजिबल पिछले 50-60 साल में क्वेश्चन नहीं हुई, तो वहाँ पे हम खुद आ जाते हैं कि नहीं इनको नहीं बनने देना। क्यों? क्योंकि हमारे अपने मुल्क खा जाते हैं उनको। नो वन स्टैंड इन द सपोर्ट ऑफ फलस्तीन। तो लानत है, फलस्तीन के ऊपर नहीं सपोर्ट कर सके तो किसी और चीज़ के ऊपर, हमें शरीयत के ऊपर क्या सपोर्ट करनी है हमने। हमसे तो फलस्तीनी बच्चे मरते भी नहीं हमसे बचा सके। हाँ, शरीयत के लिए तो अपना बच्चा कुर्बान करना पड़ता है, किसी के बच्चे के लिए नहीं जाना पड़ता। लिटरली अपना बच्चा आग में डालना पड़ता है शरीयत के लिए।
سو یہ تو بات کہیں اور چلی جائے گی. دا ریئل آنسر واز ٹو اسٹیبلش دا سسٹم آف اسلام. کسی بھی ایک خطے میں, چاہے افریقہ کے کسی ایک علاقے میں, کونے میں, میڈاگاسکر میں اپلائی کر دیتے, کسی ایک جگہ پہ اسلام نافذ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کے وعدے جو تھے نا کہ فوقہم وتحتی, ان سب کے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی. بس نہیں, مگر وہ کسی ایک جگہ پہ بھی سسٹم نہیں کیا. کس نے کہا ہے کہ مکہ میں سسٹم کرو, کسی ایک جگہ پہ بھی ہم ماڈل کر دیتے, مگر ہم نے نہیں کیا نا. دیٹس دا الٹیمیٹ سولوشن. آپ نے پوچھا, میں نے آپ کو بتا دیا. مگر آپ چونکہ نہیں ہے, what are we gonna do now? ایز این انڈیویجول اپنے اپنے گھر کے اندر تو والا آپ فلسفہ کریں نا, چاہے وہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں بالکل وائٹ ہاؤس کے سامنے والا گھر ہے آپ کا. If you are actually harboring the right philosophy, then you're gonna read مدر ٹریسا مسلمان ملک کی عورت ہے. البینیا از اے مسلم کنٹری, جس سے دنیا کی سب سے بڑی کرسچن نکل کے آئی ہے. جب ایک گھر کے اندر کوئی ایک سسٹم ہوتا ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا کہ باہر معاشرے میں کیا سسٹم ہے. ایز این انڈیویجول دنیا کی سب سے بڑی گیور نکالی کرسچن نے, ایک سب سے بڑا نمونہ نکال دیا. ان کے اپنے جو 2021 سالہ ہسٹری ہے, اس کی ٹاپ نیمز میں سے ایک نیم کہاں سے آئے؟ مسلمانوں کے ملک سے آئی ہے. یہ تو اوقات ہے مسلمان ملکوں کی. اس سے بڑا کیا انڈیکیٹر ہے کہ ہم کیا چیزیں ہیں. وہ اپنے ملک میں رہ کے مسلمان نہیں ہو سکی اور پوری دنیا کو کوسچن کر رہی. بھائی مسلمان ملک میں رہ کے اس نے اسلام کو نہیں لفٹ کرائی. اتنی سینس تھی کہ میں دنیا میں کیا کرنے آئی ہوں. یہ نہیں پتا تھا کہ کس نے فلسفہ کیا ہونا چاہیے, الٹیمیٹ سولوشن کیا ہونا چاہیے. سی بیکاز وی ایز اے سسٹم, ایز اے کمیونٹی, ایز اے کمیونل ہیومن بینگز آر ڈسکنیکٹڈ. اور ایک ہی کتاب تھی جسے کنیکشن ہونا تھا. مگر ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کیونکہ وہاں کے قوانین ایسے ہیں کہ وہ جوینائلز کو, ٹین ایجرز کو کافی سپورٹ دیتے ہیں. اور جس طرح کہ وہ کہاوت میں کہتے ہیں نا کہ گرین لیوز براؤن لیوز فال فرام دا سیم ٹری, تو خدا نہ خواستہ ابھی کسی کے مطلب کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ آزمائش بن جاتا ہے والدین کے لیے. ایکسیپشنل کیسز ہیں, اور اس میں تو پھر پیرنٹس بھی بیچارے جو ہے باؤنڈ ہو جاتے ہیں, اور اس کو کرٹیل کرنے I shouldn't even cater this question. I shouldn't recognize, کیونکہ ہر ایک کو بہانا مل جائے گا. دیکھے ہیں ایسے کیسز, دیکھیں نا, پھر آپ نے ایسے کہہ دی جیسے کہ آپ نے دیکھی ہیں تو وہ آپ کروڑوں میں. اس چیز سے واقف ہے تو نہیں ایسا نہیں ہے. میں یہ بھی, اور آپ بھی واقف ہیں کہ یہ ہزاروں میں سے ایک ہوتا ہے. دیکھیں ہم دونوں نے, مگر ہزاروں میں سے ایک دیکھی, 2000 میں سے 2 دیکھی, اس لیے اس کو جمع کے سیکھے میں بول رہے ہیں. جو باقی کے 998 لوگ ہیں وہ نارمل معاملے فال, یہ بھی تو محاورہ ہے نا کہ ایپل ڈز ناٹ فال فار فرام دا ٹری. سمجھ رہے ہیں؟ سو گرین لیوز براؤن لیوز آئی ایگری, بٹ ایپل موسٹ آف دا ٹائم ڈز ناٹ فال فار فرام دا ٹری. کا مطلب ہے کہ جیسے ماں باپ کا ماحول ہے ویسے ہی اس کا بچہ ہے. باپ جیسے ہی بنے گا باپ بیٹا, ماں جیسی بنے گی بیٹی. فلسفہ تو ہم سب سے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں پاکستان میں. جو اردو میں یہ بات سن رہا ہے سب کو پتہ ہے. کس نے نہیں بتایا کہ بھائی دنیا میں کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کس نے بتایا کہ نبی علیہ السلام مطلب ہے؟ Why are we lying to ourselves? اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں خود اپنے نبی سے ڈر لگتا ہے کہ میں نبی جیسا نہ ہو جاؤں, کیونکہ میں نوکری نہیں ملے گی, لڑکی نہیں ملے گی, گھر نہیں خرید سکوں گا. We are afraid and ashamed of our Prophet. یہ ماننا پڑے, اندر سے ہمیں شرمساری ہے, مانتے نہیں ہیں. جس بندے کو اتنے ماننے کی ہمت نہیں, وہ تو ابھی آدمی کی یا انسان کی ڈیفینیشن پہ نہیں آیا. آدمی تو بڑی طاقتور چیز کا نام ہے. اپنے آپ کو بس ایک سیلف سیٹسفائنگ ڈس آرڈر ہے کہ میں آدمی ہوں بس کیونکہ میرے بچے ہیں. I'm that fertile. That's the only. ہوگی نا کہ فرائت من اتخذ الہہ ہواہ. ہاں تو وہ جو بالکل صحیح پکڑا آپ نے. تو اپنے ہی نفس کو خدا کو, ایسے نفس کو خدا بنا. اب آیا کہاں سے فلسفہ سر؟ کس نے کہا کہ یہ اوکے ہے؟ باپ نے کہا اوکے ہے, بچے نے خدا بنا لیا. باپ نے کہا کہ میں ایسا ہوں, بچے نے. یہ بیسک سائیکالوجی ہے. آپ جتنے بھی اماں اور ابا مجھ سے میری بات سن رہے ہیں, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ایور کمپلین اباؤٹ یور کڈس. یور کڈس آر اے مرر آف یور ایگزیکٹ فلاسفی. بچے تھرمومیٹر بیرومیٹر ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں باپ اور ماں کا بخار کتنا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں, وہ بتاتے ہیں ماں باپ کیا غلط کر رہے ہیں. بچوں کو تو وہ ماحول کو بھائی پریکٹس کرتا ہے. جو گھر میں گالیاں چلتی ہیں بچہ گلی میں جا کے گالیاں دیتا ہے. کبھی زندگی میں آپ نے سوچا کہ بچہ بڑا برا گالیاں دیتا ہے؟ ہمیشہ کہتے ہیں گھر میں کس قسم کا ماحول ہے اس کا. جب پیسوں کی بات آتی ہے تو یہاں پہ نہیں, یہاں پہ وہ رول نہیں لگانا کیونکہ ہم خود ننگے ہو جائیں گے. سوچیں تو صحیح, یونیورسٹی تک پہنچنے تک کیا میچورٹی ہے بچے کی.
اس کے ایگزامینیشن سے سمجھ آ گیا کتنا میچور ہے. بالکل امیچور ہے. میں تو ہر یونیورسٹی میں جا چکا ہوں, میری تو ہمت جواب دے چکی ہے اس طرح کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے. میں اس لیے اسکولوں میں چلا گیا کہ ابھی ماں باپ اثر انداز ہونا شروع ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں بھی مقابلہ کر سکتا ہوں. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تو بالکل ختم کر دیا گیا, ختم ہو چکا ہے ہمارا. No matter who you are listening to, wherever you're from, I'm sorry, your maths does not have any appeal of the real philosophy. Strength ہی نہیں ہے. So کس کا قصور ہے؟ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا, دوستوں کا, کزنس کا؟ نو, امی اور ابو کا قصور ہے بس. These are Xerox copies of your philosophy. So یہ مت کہیں کہ امریکہ میں ایسے ہے, اوورسیز ایسے ہے. میں نے ایسا ہیرا بچہ کینیڈا میں اور امریکہ میں دیکھا ہے. بلکہ وہاں پر سوسائٹیز ایسی بنی ہیں بڑے اچھے بیکاز کچھ ایسے فائدے بھی تو ہیں نا جو پاکستان میں کبھی پچھلے 100 سالوں میں نہیں آنے. یہاں پہ نواز شریف عمران خانوں کی وجہ سے روکی ہوئی ہم نے ساری قوانین. تحریک انصاف کے نام پہ ایک جماعت بنی اور آج تک عدالت کے اوپر ایک کام نہیں ہوا. سارا کام نواز شریف پہ کیا. The one thing that I was waiting for کہ ایک ایسی پارٹی جو عدالتوں کے لیے بنی ہے. ابھی بھی 6 مہینے کی سمر ویکیشن ہوتی ہے پاری دنیا میں, صرف پاکستان میں, دنیا کے اسکولوں میں ہوتی ہے, ہمارے عدالتوں میں ہوتی ہے. 6 مہینے کی, 4 مہینے کی, کتنی کی سمر ویکیشن پہ جج چلے جاتے ہیں, عدالتیں بند ہو جاتی ہیں. لعنت ہو ایسے ملک پہ جہاں پہ انصاف سمر کی چھٹی لیتا ہے. یہ اپنے آپ کو باتیں کرتے ہیں کہ یہ اسلام پہ آئیں گے. The real question is who is to blame? The mother and the father is to blame. Sorry, the point is we're not stopping that. اور ریلا پیچھے سے آ نا, دریا کہیں سے تو شروع ہوتا ہے نا. اصل میں دریا کو روکنے کے لیے اینڈ پہ نہیں بند باندھتے ہوتے, دریا کی سورس پہ بند باندھتے ہوتے ہیں. تب تک وہ جو باقی کا پانی دریا میں جا چکا ہے وہ گزرنے کا انتظار کرنا پڑے گا. اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ 40 سال پلس والوں کے مرنے کا ویٹ کر رہا ہوں میں بس, اور کچھ بھی نہیں. یہ سب کے سب کبھی نہ کبھی تو مریں گے نا. آپ کے سمجھ رہے نواز شریف 200 سال اور زندہ رہے گا, عمران خان, سب بابوں نے مرنا ہے. اس کے بعد اگلی ایک اور جنریشن نے مرنا ہے. اس سے پہلے اس کے بعد جو تیسری آ جائے اس وقت اسکولوں میں, اس وقت ان تک یہ باتیں میں پہنچا رہا ہوں. یہ ریڈیو چینل فار دا فیوچر ہے. وہ کہہ رہا نا ٹائم ٹریول نہیں کرتے, یہ میں کر رہا ہوں ٹائم ٹریول. میں فیوچر کے بچوں سے بات کر رہا ہوں جو اس وقت یوٹیوب پہ وہ لیکچر اس وقت سنیں گے جب وہ سوچ رہے ہوں گے. تو ریٹرن اور انویسٹمنٹ 40 سال کے بعد, ہاں تقریباً 40 سال بنتا ہے, تقریباً. اس سے زیادہ یہ نا کیونکہ 40 سال میں کون سا بندہ پرائم منسٹر, صدر, سینیٹر لگے گا. ایسے میچورٹی 40 یا kids when you are going to listen to this in 2060, that's when you're going to realize that this is something which you or not just 2030, کیونکہ 60 میں تو اپلائی کریں گے اس کو. 2030 میں جو بچہ اس وقت سن رہا ہوگا نا, جو اس وقت ارلی ٹینز لیٹ ٹینز میں ہوگا, وہ اس کو بچانا چاہ رہا ہوں میں. I know you took a pause from your one pornography clip and to the other, for your diffraction going on, اور اس کے بیچ میں آپ نے کہا چلو کوئی اللہ رسول کی بات بھی سن لیں. That's when you're looking at me and listening to me. I'm just taking that, instance of your attention. Otherwise, I know what you were up to. بیچ میں بس بیج بونا کام ہے. پانی بارش ہوگی, خود ہی انشاءاللہ درخت نکلیں گے. تو وہاں پہ کم از کم ٹیلنٹ کی قدر تو ہے. دوسرا, وہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہیں تو آپ کو جگہ جگہ رشوتیں تو نہیں دینی پڑتی. یہاں تو سر یہ شناختی کارڈ کا معاملہ تو اب کچھ آسان ہوا ہے, ادروائز تو شناختی کارڈ اور ڈومیسائل کا تو شاید اب بھی اس طرح کا آسان نہ ہو. بنوانا پڑے تو ہر بندہ کہتا ہے یار کوئی واقف ہے ادھر, کوئی واقف ہے بندہ. اپنا جائز کام کروانے کے لیے آپ واقف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہاں تو ایسے نہیں ہے. آپ نے اپنا بل ٹھیک کروانا ہو, جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ آپ کا بل زیادہ آ گیا ہے, تو آپ دفتروں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں کوئی واقف ہے کہ میں بل ٹھیک کروا لوں. بیسک ہیومن رائٹس ایک بندے کے جو ہیں وہ آپ کو یورپ اور امریکہ میں اویلیبل ہے. یہ میں ان کے کوئی فضائل و برکات نہیں بیان کر رہا. میں آپ نے چونکہ مجھ پہ ایک بہت بڑا الزام لگایا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ میں ان باتوں کی تعریف کر رہا ہوں جس کا یہاں پہ فقدان پایا جاتا ہے. برائی تو برائی ہے, چاہے وہاں پہ بھی ہو چاہے یہاں پہ بھی ہو. ویسے وہاں سے رہنے والوں سے اگر آپ پوچھ لیں, یہاں پہ اگر کوئی بے پردہ عورت گھومتی ہے نا تو اس کو داڑھی والا, بغیر داڑھی والا, نماز والا, بغیر نماز والا, ٹوپی والا, بغیر ٹوپی والا, ماشاءاللہ گھر تک چھوڑ کے آتا ہے. لیکن وہاں پہ عورتیں سکرٹ میں بھی پھر رہی ہیں نا, کوئی کسی شخص کو یوں نہیں, یہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. آپ کسی کو گور کے نہیں دیکھ سکتے. یہاں تو برقعے والی کو نہیں چھوڑتے لوگ. تو کم از کم بیسک ہیومن رائٹس تو ہیں نا. باقی جتنی آپ فحاشی چیزیں عام کر رہے ہیں نا, ان سے اگر آپ بچنا چاہیں نا تو آپ وہاں بچ سکتے ہیں. آپ سے زبردستی کوئی یہ کام نہیں کروائے گا.
اسی لیے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملک میں جا کے زیادہ پریکٹسنگ مسلمان بن گئے، کیونکہ باقی بےایمانیوں سے وہ بچ گئے، 2 نمبریوں سے بچ گئے. تو ہمارے ملک میں 2 نمبری داڑھی والا بھی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، بغیر داڑھی والا بھی ملا رہا ہے. گندا فروٹ اچھا کہہ کے داڑھی والا بھی بیچ رہا ہے، بغیر داڑھی والا بھی بیچ رہا ہے، نمازی بھی بیچ رہا ہے، بغیر نماز والا بھی بیچ رہا ہے. جھوٹ نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے، بغیر نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے. تو سارے برابر ہی ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، عرض کر دوں، اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ تلوار اٹھا کے نا، آج بھی ویسے انڈیا کے اندر تلواریں عام ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ گاؤں میں جو ڈنڈوں تلواروں سے ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے. ظاہر غریب لوگ ہیں، روٹی نہیں پوری ہوتی تو اسلحہ کہاں سے؟ تو یہ تلوار نہ سمجھیے وہ پرانے زمانے کی بات ہے. ایک بندہ تلوار اٹھا کے مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں ابھی تازہ تازہ نماز ختم ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آ کے پوچھتا ہے بتائیں آپ میں سب سے نیک بندہ کون سا ہے؟ تو وہ سارے لوگ نا اشارہ کرتے ہیں ایک بابا جی کی طرف، کہتے ہیں یہ بابا جی ہیں، یہ سب سے نیک ہیں. تو وہ کہتا ہے جی چلو بابا جی میرے نال. وہ جاتا ہے باہر اور بابا جی کے سامنے ایک بکرے کو قربان کرتا ہے اس تلوار کے ذریعے. ٹھیک ہے، ان کے قدموں پہ، ان کو آنر دینے کے لیے. لیکن اندر والے یہ منظر نہیں دیکھ رہے. تھوڑی دیر بعد وہ اندر آتا ہے اور اس کے تلوار کے ساتھ خون بھی لگا ہوتا ہے، اور بابا جی بھی باہر ہی کھڑے ہیں. کہنا جی ہوں دسو اس تو بعد نے کون ہے؟ تو وہ سارے کہتے ہیں جی امام صاحب. امام صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو چیک کرنا ایسا میری کیبل نہیں سی آ رہی کہ تہاڈی آ رہی ہے کہ نہیں. وہ جو نماز پڑھانے والے امام صاحب تھے وہ کہتے ہیں میں مسجد میں باقی نمازیوں سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کے گھر کیبل آ رہی ہے کہ نہیں، میری چونکہ کیبل نہیں آ رہی تھی میں وہ پتہ کرنے آیا تھا، میں کوئی نیک نہیں. تو آپ کی نیکی کا معیار تو یہ ہے. تو یعنی دنیاوی منفعت ان ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا. باہر کے ملکوں میں اگر کوئی شریف رہنا چاہتا ہے نا سر تو شریف رہ سکتا ہے. باقی ان برائیوں سے اگر آپ بچنا چاہ رہے ہیں تو وہاں رہ کے لوگ بچ رہے ہیں، وہاں سے کوئی زبردستی نہیں کرواتا. ٹھیک ہے، قانون کی حکمرانی ہے، جوڈیشری کی حکمرانی ہے. سر یہاں آپ کے ہاسپٹلز میں کیا ہو رہا ہے؟ کل یا پرسوں پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے نا ہاسپٹلز کا، دیکھ لیا آپ نے کیا حالت ہے اس قوم کی. اور سر ڈیوڈ کیمرون کو بھی آپ نے دیکھا ہے، پرائم منسٹر ہے، سٹنگ پرائم منسٹر ہے انگلینڈ کا، اور اس کو ایک ڈاکٹر ڈانٹ کے نکال رہے ہیں وہاں سے کہ تم کیوں ادھر آئے ہو مریضوں میں. یہاں اگر پرائم منسٹر تو چلیں وہ تو اچانک وزٹ کیا تھا، ادروائز یہ پہلے بتا دیتے تو شاید کئی مریض غائب ہوئے ہوتے. مریضوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ہاسپٹل سے صرف جگہ کھلی شو کرنے کے لیے، اور وہاں پہ ڈیوڈ کیمرون کو وہ ڈانٹ کے نکال رہا ہے. اس کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، اور وہ اس سے کس طرح معافی مانگ رہا ہے معذرت پرائم منسٹر ہو کے. کیونکہ سر اس کو پتہ ہے جوڈیشری کی حکمرانی ہے، عدالت کی حکمرانی ہے. اس کو پتہ ہے یہ پرائم منسٹر سب سے بڑی پوسٹ ہے. ہمارے ملک میں تو پرائم منسٹر اگرچہ بڑی پوسٹ ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ابھی ہم اس طرح ٹرو ڈیموکریٹک کنٹری نہیں بنے ہیں، لیکن وہاں ڈیموکریسی کا مطلب واقعی ڈیموکریسی ہے. پرائم منسٹر واقعی پھر وہ پرائم منسٹر ہے. تو یہاں کوئی سوچ سکتا ہے اس طرح پرائم منسٹر کو نکالے؟ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. لیکن اس کو پتا کہ مجھے کوئی نوکری سے نکالے گا میں جا کے عدالت میں، بالکل قانون کی بالادستی ہے. جی قانون کی بالادستی ہے، اور میں عدالت میں جاؤں گا تو مجھے تو اس کو لاکھوں پاؤنڈ مجھے پے کرنا پڑ جائیں گے. سر وہاں پہ اگر پولیس والا آپ کو ناجائز تھپڑ مار دے نا تو آپ کی موج لگ گئی، اتنے آپ کو پیسے مل جائیں گے. تو قانون کی حکمرانی. باقی یہ جو برائیاں ہیں ظاہر ہے وہاں پہ بھی ہیں، یہ نہیں وہاں پہ بھی ڈکیتی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی چوری ہوتی ہے، وہاں پہ بھی یعنی ریپ بھی ہوتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اتنی اندھی نہیں پڑی ہوئی ہے جتنی ادھر پڑی ہوئی ہے. اس طرح کی اندھی وہاں پہ نہیں ہے. اگر آپ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تو مسجد میں یار جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں بندے کی، اور تو اور جہاں پہ لوگ پیورلی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اگر تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی کہ وہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہیں تو بغیر سفارش کے کر سکتے ہیں. یہاں پہ تو ٹیکس والے پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. اور ٹیکس بھی وہ لیتے ہیں کہ ان سے جو غریب پہلے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کو کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کوئی اس طرح کی قانون کی حکمرانی نہیں ہے. میں ان پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ورنہ واقعی اگر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے, دینداری کے اعتبار سے جو فیسلٹیز ہمیں سب کانٹیننٹ کے ملکوں میں حاصل ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں, ظاہر ہے کہ وہ یورپ میں نہیں ہے. وہاں پہ بیچاروں کو جماعت کے ساتھ اکثر کو نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوتی, اور اگر پڑھنی بھی پڑ جائے 20-20, 30-30 کلومیٹر ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے. تو ہم تو جناب ہر 20 قدم پہ ایک فرقے کی مسجد مل جاتی ہے. اور یہ مسجدیں بھی ویسے فرقہ واریت کی جو کچھ برکات ہیں نا, اس کی یہ بھی ہیں کہ مسجدیں زیادہ بن گئی ہیں. انڈونیشیا, ملیشیا میں 85% زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. وہاں تو چونکہ ان کو پتہ ہے کہ نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو آپ نماز اور جمعہ پڑھے بغیر بھی مسلمان ہی ہیں. پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا, دنوں کیا اب تو یہ 2-2.5 سال پرانی بات ہے, کہ انڈونیشیا میں ظہر کی نماز کے اوقات میں ٹریفک جام ہو جاتی تھی. تو انہوں نے انالیسس کیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو پتہ چلا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں آفیسز سے, ٹریفک جام ہو جاتی ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں سر انہوں نے موبائل مسجدیں انٹروڈیوس کرا دی ہیں وہاں پہ. بالکل جی, موبائل مسجدیں, بڑے بڑے ٹریلے وہ باقاعدہ گراؤنڈ ایریاز میں لا کے پارک کرتے ہیں. وہاں پہ اذان ہوتی ہے, لوگ اپنے آفیسز سے نکل کے بجائے کہ گاڑی ڈرائیو کر کے مسجد ہی اٹھا کے وہاں لے آتے ہیں. وہ کہ لے سر مسجد حاضر ہے, آئے نماز پڑھیں. تو میں یعنی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کی تعریف کرتا ہوں. ان نیگیٹو چیزیں جن کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے, اس سے ان کی پازیٹیو ختم نہیں ہوگی. اور ہمارے معاشرے کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان سے نیگیٹو معاملات دھلیں گے نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اوورآل ایک عام انسان وہاں پہ زیادہ خوش ہے یہاں کی نسبت. یہ حقیقت بات ہے کہ یہاں پہ نہ انصاف ہے, نہ اس طریقے سے قانون کی حکمرانی ہے, نہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں, نہ آپ کو ایک میڈیکل کیس کسی گھر میں ہو جائے لوگوں کی پورے مکان بک جاتے ہیں. وہاں اگر وہ ٹیکس آپ سے 40% لے رہے ہیں نا, تو وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے آپ کا علاج کروانا بھی. اگر آپ کو میڈیکل مل جائے ٹیکس کے عوض, تو کوئی اور چیز تو آپ کو پیچھے نہیں لے کے جا سکتی. زیادہ تر بیماری کے خرچے ہوتے ہیں نا, اور بڑھاپے میں سب کے ساتھ معاملات ہیں. کسی کا بائی پاس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, بائی پاس کے اوپر پاکستان میں تو 4-5 لاکھ روپے لگ جاتا ہے. ایک غریب آدمی کہاں سے کرے؟ غریبوں کے لیے گرچہ ہاسپٹلز موجود ہیں, لیکن وہ آپ کو کیو میں لگا دیتے ہیں. 3 مہینے کے بعد ڈیٹس آتی ہیں, 4 مہینے کے بعد, اس وقت تک بندہ بھی ایکسپائر ہو جائے. پھر لوگ مجبوراً پھر کیا کرتے ہیں, ادھار پکڑ کے تو وہ کرواتے ہیں, علاج خود ہی کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پاکستان کے تمام مسلمانوں کا اسلام کا بیسک 4 رکن اسلام ہے ہمارا. اسلام کے 5 رکن پتہ ہے آپ سب کو؟ پاکستان کے 4 رکن تو ہم سب کو پتہ ہے. عورت, گھر, گاڑی, زمین. پیسہ, عورت, گھر, گاڑی, پیسہ, عورت, گھر اور گاڑی, یہ ہمارے اسلام کے 4 رکن ہیں. جس کے بعد یہ ہے, اس کے بعد دوست بھی ہیں, اس کے بعد عزت بھی ہے, اس کے بعد سارے کے اس کی بات کو لاجیکل بات ہے. اس کی بات اچانک لاجیکل ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کے بعد مال ہے, اس کے بعد گھر ہے, گاڑی. انڈرسٹینڈ, ہمارا دین کوئی اور ہو چکا ہے. نعرے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نعرہ صرف لا الہ الا اللہ ہے. خدا کی قسم, اتنا ڈیپ لیول پہ اللہ تعالیٰ نے جا کے جملہ لکھا ہے نا کہ تو جس سسٹم کو سجدہ کر رہا ہے اس سسٹم کے خلاف لا الہ الا اللہ ہے. بس یہ ہے اصلی کہانی. جس مولوی صاحب نے کہا نا وہ بنی اسرائیل نے یہ کیا, تو بنی اسرائیل وہ, تو پال وہ, تو نصرانی وہ, کہنا سر وہ مذہب کی لڑائی بعد میں بتانا, پہلے بتائیں اس وقت کے 3 کوئی سے ادیان کے نام بتا دیں. اس وقت کون سے 3 ادیان ہیں دنیا میں جو سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے اوپر؟ چل بھی رہا ہے ان کا, چل رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم کرنسی ایک کر دو, ایک سسٹم بنا دو, نہیں استغفار, خلافت والی باتیں, تو نیٹو والی بات کیوں مان لیتے ہو پھر؟ نیٹو نے خلافت لے کے آئے, وہ یورپ میں نیٹو نے پورا سسٹم اکٹھا کیسے کر لیا پورے یورپ کا؟ ادھر ٹھیک ہے, ہم کریں تو خلافت, ایکسٹریمزم, وہ کریں تو کیا بات ہے, پروگریسونیس. انڈرسٹینڈ, ان کا سسٹم بھی سسٹم ہی ہے, ہمارا سسٹم بھی سسٹم ہی ہے. ہم نے ان کے سسٹم کو مان لیا ہے اور بس انہیں کو خوش کر رہے ہیں.